नाज़रीन कराम, मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रात के 9 बज रहे हैं। 2 मार्च सन 2021 है। आज की रात बहुत अहम है। कल सुबह इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, इस्लामाबाद सेनेट का, जिसके लिए एमएनएज़ वोट डालेंगे। 2 बड़े उम्मीदवार हैं। हफीज़ शेख साहब वज़ीर ख़ज़ाना पीटीआई के उम्मीदवार हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के कैंडिडेट हैं। एक शख्स ने बहुत खूबसूरत पोस्ट लगाई फेसबुक पर। उसने कहा कि क्या हफीज़ शेख साहब जो हैं ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं या आईएमएफ के उम्मीदवार हैं। हकीकत में तो ये दोनों ही आईएमएफ के उम्मीदवार हैं, दोनों ही, यूसुफ रज़ा गिलानी भी और हफीज़ शेख साहब भी, दोनों अमेरिका के उम्मीदवार हैं। ये आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये दोनों उम्मीदवार पाकिस्तान निज़ाद हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन हैं आईएमएफ के नुमाइंदे दोनों ही। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये क्या सारी गेम्स जो है इलेक्शन की, सेनेट इलेक्शन की, ये पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कौमी असम्बली में, कि क्या ये कोई इंडिपेंडेंट वो है। आप देखें कि इसमें बड़ी दिलचस्प, आज सारी रात बहुत अहम है, लेकिन इन दोनों में से कौन जीतेगा। आईएमएफ के जो उम्मीदवार 2 लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो हैं उन्हें बहुत गहरी नज़रों से, दिलचस्प नज़रों से ऐसे ही देख रहे हैं जैसे क्रिकेट का अहम मैच हो रहा हो 2 मुल्कों के दरमियान। तो हम भी कितने सादा हैं पाकिस्तान के लोग कि इन इलेक्शंस को, अपने उम्मीदवारों का इलेक्शन देखने लगते हैं, और इसके लिए सरगर्म हो जाते हैं हमारे कारकुन भी, और वो अपने पुरजोश अंदाज में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को मुकाबले में बुरा भला भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डस्का के इलेक्शन में आप देखें, 2 अवाम में से नौजवान जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों पर कुर्बान हो गए, और दोनों ही ग्रुपों ने उसे अपने लिए बहुत खूब इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन ये तो एक बात साबित हुई कि ये अशराफिया, जिसे डॉक्टर शाहिद मसूद बार बार बदमाशिया कहते रहे हैं, और उसकी पादाश में इमरान खान के जो फर्स्ट मैन थे, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वालों में से, उन्होंने एक बहुत बड़ी मुश्किलात भी झेली, गिरफ़्तार भी हुए, और कई माह तक उनको ज़लील व ख्वार किया जाता रहा। असल में वो डॉक्टर शाहिद मसूद को करप्ट माफिया की वो कवतें अपनी ताकत दिखाना चाहती थीं, और ये बताना चाहती थीं कि जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वो कोई ताकतवर चीज़ नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो टोकन प्राइम मिनिस्टर है, दर्शनी जिसको कहते हैं। तो हकीकत में ताकत तो कहीं और है, और वो हकीकत की ताकत ने डॉक्टर शाहिद मसूद को खूब डोज दी थी। तो नाज़रीन इकराम, अब इस इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, देखना ये है कि वो क़व्वतें जिनकी लड़ाई है उनमें से कौन कामयाब होता है। वैसे तो आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कितनी बातें बेनकाब की हैं, कि गुज़श्ता इलेक्शन जो हुए थे सेनेट के, उसमें किस तरह पीटीआई के लोग बिक गए थे, जिनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई की, टोकन कार्रवाई की प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन फिर यू टर्न करना पड़ा, इसलिए कि इतनी बड़ी तादाद में उनको निकालना मुमकिन नहीं था।
پھر ایک سینٹ میں کروڑوں روپے کی گڈیاں خرید و فروخت کی جو ڈسکلوز کی گئیں 3 سال کے بعد، آپ دیکھیں 2.5-3 سال کے بعد یہ جو جاری کی گئیں، پی ٹی آئی کے نے پرائم منسٹر نے، تو وہ اس پر کیوں نہیں کارروائی کی گئی تھی؟ لیکن وہ ایک اب یہ جو الیکشن آئے انہی دنوں میں وہ ویڈیو وائرل کرنا ایک فائدہ تو ضرور ہوا ہے ناظرین کرام، کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ کارل مارکس نے جو 175 سال پہلے کہا تھا کہ سرمایہ داری نظام میں جمہوریت بس اتنی ہوتی ہے کہ بڑے طبقے میں سے جو امیدوار ہوتے ہیں 2 4 5 ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو پاکستان کے عوام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ الیکشن پر قبضہ انہی قوتوں کا ہوتا ہے جن کا پیداواری ذرائع پر قبضہ ہوتا ہے۔ تو وہ حسن نثار خوب کہتے ہیں کہ 95% 98% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں اور 2% پارلیمنٹ میں ہیں، یعنی بڑا طبقے کے لوگ پارلیمنٹ میں ہیں۔ اور یہ مقدس اداروں کے بارے میں کارل مارکس نے جو کہا تھا وہ عمران خان نے، ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو بڑا واضح کر دیا کہ یہ کرمنلز کا ایک گروہ ہوتا ہے جو کہ لیگل کرائمز کے ذریعے سے دولت سمیٹی ہوئی اس کے حوالے سے اوپر کے طبقے میں پہنچتا ہے، عوام کا استحصال کر کے پہنچتا ہے۔ تو پاکستان میں ایک بات تو لوگوں کے، ہمارے ہاں یہ جو شعور کی منزل ہوتی ہے یہ بہت دھیرے دھیرے ہوتی ہے، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان جو ہے ہزاروں سالوں کا سفر ایک جست میں، ایک چھلانگ میں مکمل کر لیتا ہے۔ وہ بالکل ماؤ زیدونگ، چیئرمین ماؤ زیدونگ کی مثال بہت خوبصورت مثال ہے۔ چیئرمین ماؤ زیدونگ اصل میں ایک ٹیچر بھی تھے جو کہ کمیونسٹ پارٹی کو کی ایجوکیشن کرتے تھے۔ چین کی جو ترقی کا راز ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی، کمیونسٹ پارٹی بہت ساؤنڈ بنیادوں پر آرگنائز کی گئی۔ سیاسی کارکنوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پیپل اکیڈمی آف پولیٹیکل ایجوکیشن بنائی گئی، جس کے سربراہ زو انلائی تھے جو بعد میں پرائم منسٹر بنے، چیئرمین نہیں ڈائریکٹر تھے۔ تو ہمارے ہاں، اور پھر ماؤ زیدونگ نے جیسے ایک بہت خوبصورت مثال دی تھی کہ ایک نوجوان لوہار نسل در نسل تلواریں بنا کر اپنے سردار کے سپاہیوں کے لیے تلواریں بناتا اور ان کو دیتا، اسی سے وہ روزی کماتا، لیکن وہ کبھی تلوار چلانا خود نہیں سیکھے تھے۔ تو وہ نوجوان کو خیال آتا ہے جو پشت تھا در نسل لوہار کے پیشے سے وابستہ تلواریں بنانے والا، کہ میں بھی دیکھوں تلوار چلانا سیکھوں۔ وہ اٹھتا ہے، اپنی بنائی ہوئی تلوار کو اٹھاتا ہے، اس کو گھماتا ہے اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں چلانا سیکھ جاتا ہے۔ چیئرمین ماؤ زیدونگ نے یہ کہا تھا کہ ہم عوام بھی یہی کچھ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سرداروں کو کامیاب کروانے کے لیے ان کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں جو ہے وہ دیکھیں کہ سیاسی کارکن جو ہیں وہ جدوجہد کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، پولنگ اسٹیشنوں پہ لاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے حق میں، کہ اپنے امیدواروں کے حق میں، لیکن وہ امیدوار تو اوپر کے طبقے کے ہوتے ہیں، بڑے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے غریب کارکن، جیسے آپ دیکھیں ڈسکا میں 2 سیاسی کارکن جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، قتل کر دیے گئے، جنہیں دونوں طرفین شہید اپنے اپنے شہید قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ممکن ہے کہ کچھ
جس طرح ضرورت ہو اس کو پھر استعمال بھی کیا جائے گا ان کی شہادت کو۔ تو بات یہ تھی کہ موضوع تم نے یہ کہا تھا کہ لوہار اس طرح جب تلوار چلانا سیکھ جاتا ہے تو وہ ہزاروں سالوں کا سفر جو ہے ایک لمحے میں، ایک مرحلے میں مکمل کر لیتا ہے۔ اور پھر موضوع تم کہتے ہیں کہ یہی حال عوام کا ہے کہ وہ اپنے اپنے سرداروں کے لیے لڑتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ ایک گروہ اپنے سردار کو بچانے کے لیے، دوسرا گروہ اپنے سردار کو کی کامیابی کے لیے۔ دونوں طرف عوام ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خود جو ہے وہ خود حکمران بننا کبھی نہیں سیکھتے، کبھی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ تاریخ کا ایک تسلسل ہے۔ تو چین میں تو ایسا ہی ہوا، اسی لیے انہوں نے ترقی حاصل کی کہ چین میں عوام خود حکمران بنے۔ جیسا کہ موضوع نے کہا تھا کہ ہم اپنے عوام کو، سرداروں کو، بڑے طبقے کے لوگوں کو کامیاب کرانے کے لیے نہیں بلکہ خود حکمران بنانے کے لیے ہماری پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، خدا کرے کہ پاکستان میں بھی ایسی سیاسی جماعتیں تو ہیں جو کہ موضوع کی طرح عوام کو حکمران بنانا چاہتی ہیں، لیکن یہاں پر چین میں بھی ایسا ہوا تھا کہ سامراجی قوتوں نے انہوں نے، لیکن سامراجی قوتوں کے اس آہنی شکنجے کو توڑ کر موضوع کی پارٹی، کمیونسٹ پارٹی کامیاب ہوئی تھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ، اور یہ بات اس پہ بہت سچ ہے کہ غریبوں کی پارٹیاں بہت مشکل سے بنتی ہیں، لیکن بنا لی جائیں تو یہ امریکہ جیسی سامراجی قوت کو بھی ویتنام میں شکست دے دیتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر عوام ساتھ نہ ہوں تو پھر افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب لانے والے ہار جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو عوام کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال اس ساری لڑائی میں عوام کو بہت، اب دیکھنا یہ ہے کہ دو آئی ایم ایف کے امیدوار جو پاکستان میں اسلام آباد میں سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان میں خوب مقابلہ ہے، اور ہم لوگ بڑی دلچسپی سے کرکٹ میچ کی طرح دیکھ رہے ہیں، تو ان میں سے کون کامیاب ہوگا؟ تو دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف ان دونوں میں سے کس کو کامیاب کروانا چاہتا ہے۔ اور پھر یہاں کی مقتدر قوتیں، آپ دیکھیں اس ساری لڑائی میں ہمارے پرائم منسٹر نے زور دے کر یہ کہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر میں، اگرچہ میں تو عوام کی حکمرانی کا قائل ہوں، حامی ہوں، اور اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، 76 سال کی میری عمر ہو گئی ہے، 50 سال سے زیادہ عرصہ اسی لڑائی میں، جدوجہد میں شریک ہوئے، مشکلات کاٹی۔ تو ہمارے ہاں تو پہلے تو بائیں بازو کو سامراجی قوتوں کے اشارے پر، اور یہاں کے گماشتہ سامراجی حکمران جو ہیں وہ اپنے مفاد میں پاکستان کی اس پیٹریاٹ، محب وطن، عوام کے حامی لوگوں کو بہت مارتی رہی ہے، سازشوں کے ذریعے ان کو تقسیم کرتی رہی ہے۔ یہاں پر ایک وہ فعال قوت بننے ہی نہیں دی گئی۔ یہ موضوع کا کمال تھا، وہاں بھی یہی بات تھی، یہی چیلنج تھا، اس سے بڑا چیلنج تھا، لیکن موضوع کی سیاسی جماعت، اس کی بصیرت، اس میں وہ توڑ کر نکل آئے اور عظیم چین تعمیر کر لیا۔ ایسے ہی عظیم پاکستان تعمیر ہونا چاہیے۔ تو میں تو یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے افواج پاکستان کو وہ خوشی ہوئی کچھ گزشتہ دنوں، جو ہمارے آئی ایس پی آر کے جو ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے بہت وہ کی کہ یہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو، اور ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو، لیکن ابھی تک ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ بائیں بازو کے کارکنوں کے ساتھ وہی سلوک جو کہ ماضی میں کیا جاتا رہا ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات ہم سن رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں۔
تو یہ جب یہ اگر واقعی پاکستان کو تبدیل کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے فوجی حکمت کاروں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں بائیں بازو کی قوتوں سے بھی یہ کہوں گا، پاکستان میں کمزور بائیں بازو کی جو سیاسی وہ ہیں، کہ وہ آپس میں اتحاد بھی بنے. عوام میں دیکھیں یہ گماشتہ حکمرانوں کی، حکمران کلاس کی آپس میں جو اقتدار میں آنے اور اقتدار میں رہنے کی جو جنگ ہے، اس میں دونوں کو عوام کی ضرورت ہے، لیکن عوام کو بطور سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ بس اس کو بقدر اسی کے مطابق پھر آپس میں پھر وہ سودے بازی بھی کر لیتے ہیں. جیسے کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ سرمایہ داری نظام میں یہ جنہیں مقدس حیوان کہا جاتا ہے، پارلیمان جنہیں کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت لٹیروں کے کلبز ہوتے ہیں جو کہ ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ عوام کو کیسے لوٹنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ساری حکومتی مشینری جو ہے یہ اس لوٹنے والے ہی طبقے کے کنٹرول میں ہے. ورنہ یہ بات تو خود عمران خان صاحب کی حکومت میں ثابت ہو گئی کہ چینی میں کتنا لوٹا شوگر مافیا نے. آج بھی جب کہ سیزن ہے گنے کے کرشنگ کا، چینی 100 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، 50 روپے کلو فروخت ہونے والی چینی اس قدر مہنگی، کتنا لوٹا جا رہا ہے عوام کو. لیکن عوام کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، جب تک وہ اپنی سیاسی جماعت منظم نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو لوٹا جاتا رہے گا. میں پھر اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ دلچسپی ہے لوگوں کی، پہلے تو لوگوں کو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وزیر خزانہ پی ٹی آئی کے امیدوار حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی میں کوئی فرق نہیں ہے. سید یوسف رضا گیلانی نے لیٹر جاری کیے ایم این ایز کو کہ مجھے آپ کامیاب کروائیں، ووٹ دیں. ایک نئے اس سفر کا آغاز، نیا سفر تو کیا، سفر تو وہ پرانا ہی ہے. عمران خان بھی وہ پرانے ہی سفر پہ چل رہے ہیں اس سلوگنز کے ساتھ کہ مدینے جیسی ہم ریاست بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو. وہ اس کے ساتھ پرانے تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ناظرین کرام، دونوں ہیں ایک ہی، لیکن ہماری عوام کی ایک دلچسپی، اس لیے کہ اور کوئی عوام تو ہے ہی نہیں نا، عوام تو دیکھنے والوں میں شامل ہے. تو اس بارے میں بہت سے پردے اترے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ ریفرنس دائر کیا تھا، جس سے ایک ثابت یہ ہوا کہ پولیٹیکل لیگل وزڈم رکھنے والے جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ ایم کیو ایم کے جو ایک لا منسٹر بنائے گئے ہیں وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے جو کہ سنسیئرٹی کے ساتھ عمران خان کو، پرائم منسٹر کو فیڈ بیک کیا جانا چاہیے تھا. اب یہ کتنی دیکھیں سبکی ہوئی ہے، ہزیمت ہوئی ہے، اگرچہ وہ اس پر بہت بے شرمی کے ساتھ حکومت کے نمائندے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں ہے. آپ دیکھیں کہ آئین جو ہے وہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اوپن بیلٹ ہو. اوپن بیلٹ اگر کروانا تھا تو عمران خان صاحب کو بہت پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ الیکشن کے دنوں میں آ کر ہی انہیں ہوش آیا کہ پچھلی دفعہ وہ فروخت ہو گئے تھے اور انہیں شکست ہو گئی تھی. ورنہ حکومت کو شکست نہیں ہوتی، حکمران جو ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اگرچہ بعد میں انہیں بہت مقتدر قوت کی طرف سے بہت سپورٹ ملی، ورنہ گزشتہ اس میں دیکھیں کہ مولانا سمیع الحق کو بنانا چاہتے تھے سینیٹر. عمران خان
कुछ ही दिन पहले उनकी हुकूमत ने 27 करोड़ रुपया उनके मदरसे को फंडिंग की थी। उसके बाद फिर सेनेट के लिए भी उन्होंने कहा था कि मौलाना को कामयाब करवाएंगे, लेकिन वो जो रियल फोर्सेस हैं, जो मालिक हैं, उनके उसमें हिसाब किताब में था कि अब मौलाना को इस्तेमाल करने के बाद, भरपूर इस्तेमाल करने के बाद, जहाद अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करने के बाद, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस्तेमाल करने के बाद, मौलाना समीउल हक साहब बहावलपुर आए थे। मेरे करीबी मदरसा है, मदनिया मदरसा तो उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं भी उसमें बतौर जर्नलिस्ट के शामिल हुआ था। तो मौलाना ने, ये नवाज़ शरीफ का दौर था, और नवाज़ शरीफ जो थे अपने को साम्राज्य प्रोग्राम के मुताबिक उनका सक्रिय कस रहे थे मौलाना का, और मौलाना चीख रहे थे। मौलाना पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो ताहिरा नामी इस्लामाबाद में जो कोठा चलाती हैं वहाँ पे मसाज करवाने जाते हैं। मसाज करवाने तो तमाम ऊपर की अपर क्लास वहाँ जाती थी, उसमें मौलाना भी जाते थे। तो फिर मौलाना की वीडियो का भी जिक्र किया गया, मौलाना की बड़ी सुबकी हुई। तो मौलाना ने चीखते हुए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ज़ालिमों, हमें मत मारो, हमने तुम्हें सोशलिज़म से बचाया, हमने तुम्हें कम्युनिज़म से बचाया, हमें मारोगे तो फिर वो आ जाएंगे और फिर वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और आज अमरीकी भी तो यही कहते हैं, शहज़ादा मोहम्मद भी तो यही कहता है कि सोशलिज़म को रोकने के लिए हमने मदरसों और मस्जिदों को भारी फंडिंग की थी, और हमारे उलमाए कराम उसमें बहुत इस्तेमाल हुए थे। हमारी रियासती मशीनरी उसमें मुकम्मल इस्तेमाल हुई थी, इसलिए कि रियासती मशीनरी को चलाने वालों का भी मफाद इसमें था और ख़ूब वो इस्तेमाल किया। और आज जो आलम इस्लाम पर कहर टूटा हुआ है, आज जो दुनिया में, इंडिया में, म्यांमार में जो मजहबी शिद्दत पसंदी आई हुई है, एंटी सेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, तो वो पाकिस्तान के जो जहाद अफ़गानिस्तान में किए वो होने वाले रोल, ये उसके नताइज हैं, उनके नताइज हैं जिसके पता नहीं कि कब से, और जिसके बारे में हमारे ISPR के डायरेक्टर जनरल ने भी कहा कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं है। लेकिन हम देख तो ये रहे हैं कि वो पुराने पाकिस्तान के लोग ही हुक्मरानी कर रहे हैं और उनसे हुक्मरानी चल नहीं रही अब, इसलिए कि अवाम उस मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाला जो अशराफिया है उसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो बिल्कुल आपस में ही लड़ के। और इसके बारे में यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो ख़त लिखा वज़ीर आज़म को कि आपका वोट मुझे चाहिए, तो वो असल में ये यकीन दहानी करवाई गई है उन फोर्सेस को और इमरान खान साहब को भी कि मैं कामयाब होने के बाद आप लोगों को तंग नहीं करूँगा, उतना ही तंग करूँगा जितना वो क़ुव्वतें चाहेंगी। तो ये एक खेल है, अब देखते हैं कल क्या रिज़ल्ट होगा। हम तो ये समझते हैं कि हफीज़ शेख जीत गया, फिर भी IMF जीत जाएगा और पाकिस्तान के अवाम हार जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएगा, फिर भी IMF जीत जाएगा, पाकिस्तान के अवाम हार जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम को ख़ुद अपनी सियासत करनी चाहिए, और उसके लिए बाएं बाजू का किरदार जो है वो तारीख़ वक्त पुकार कर कह रहा है कि आओ पाकिस्तान को इस बहरान से निकालो। वक्त कह रहा है कि इस ज़ालिमाना तबकाती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अवाम में तबकाती अवेयरनेस का फैलाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं तमाम सियासी जमातों के कारकुनों के बारे में अपने इस मौक़िफ़ का फिर इज़हार करूँगा कि तमाम सियासी जमातों के कारकुन, यहाँ तक के दाएं बाजू की सियासी जमातों के कारकुन जो हुक्मरानी कर रहे हैं, PTI के कारकुन हों या मुस्लिम लीग नून के कारकुन हों, वो तो बाएं बाजू के हैं कारकुन, इसलिए कि उनकी हैसियत मुज़ारों की होती है,
محنت کشوں کی ہوتی ہے، سیاسی محنت کشوں کی ہوتی ہے، مزدوروں کی ہوتی ہے، جبکہ اوپر کے طبقے کی حیثیت جاگیرداروں کی ہوتی ہے۔ حکمرانی تو وہ کرتے ہیں، اور عوام میں اور آپ تو صرف نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس نعرے کی منزل سے تو ہمیں جب تک نہیں نکلیں گے تو پھر چینی کے نام پر، دوسری چیزوں کے نام پر ایسا ہی لوٹا جاتا رہے گا، ٹیکس عوام سے وصول ہوتے رہیں گے، اور IMF سے لیے گئے قرضے اتارے جاتے رہیں گے، قرضے عوام کے نام پر لیے جائیں گے، لیکن اس کا بڑا حصہ جو ہے 75% جو ہے وہ بڑے لوگ کھا جائیں گے۔ 20-25-30% بمشکل عوام کے اس پر استعمال ہوتا ہے قرضہ، لیکن عوام کو تو پورا 100 روپیہ بماسود جو ہے وہ اتارنا ہوتا ہے، اور اتارنے کے لیے IMF اور ورلڈ بینک، کیونکہ وہ سامراجی ادارے ہیں، وہ یہاں کے اپنے گماشتہ طبقات کو تو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ تو اپنے ان کو قائم رکھتے ہوئے وہ کبھی بجلی مہنگی کا ذکر کریں گے، دباؤ دیں گے، گیس مہنگے کرنے کا دباؤ دیں گے، پینشنیں ختم کرنے کا دباؤ دیں گے، تنخواہیں نہ بڑھانے کا دباؤ دیں گے، ٹیکسز لگانے کا دباؤ دیں گے، تاکہ عوام سے پیسہ کھینچ کر ان کے مطالبات پورے کیے جاتے رہیں۔ اور یہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہے، جو حکمرانی کرتی ہے، وہ اپنے اسی طرح پلتی رہے گی۔ پاکستان کا مزدور جو باہر گیا ہوا ہے محنت کش، وہ پاکستان میں پیسے بھیجتے رہیں گے، اور پاکستان کی ایلیٹ کلاس، بزنس کلاس ہو، آفیسرز ہوں، بیروکریٹس ہوں، یہ تمام لوگ سیاستدان ہوں، یہ پاکستان سے پیسہ لوٹ کر بیرون ملک منتقل کرنے کا، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ یہ تو اب ہم کو بات سوچنا ہوگی۔ پاکستان بہت ریچسٹ ملک ہے، لیکن اس کو صحیح طور پر آرگنائز کرنے والے نہیں آئے۔ اس کو تو صحیح طور پر کیپٹل اسٹیٹ بھی نہیں بنایا جا سکا، اس لیے کہ گماشتہ کیپٹل اسٹیٹ کا تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ایسے، جیسا کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ آرمی چیف نے کئی سال پہلے یہ کہا تھا کہ جو 40 سال پہلے بویا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ یہی آپ کے آج کے ISPR کے میجر جنرل جناب ڈائریکٹر جنرل ISPR کے، انہوں نے بھی یہ بات دہرائی ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ نیا پاکستان کے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو سوچ فوج میں تبدیل ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے اس کو سنجیدگی سے لے۔ فوج ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، بائیں بازو کی بھی جوان، تو ہمارا جو فوجی جوان ہے وہ تو ہمارے بائیں بازو کا ہے، تو اس میں قومی سوچ اور عوامی سوچ رکھنے والے جو ہیں، وہ خیالات اگر پیدا ہو رہے ہیں، یا اس طرح اس سمت کی طرف جا رہے ہیں، یا چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے ریلیشنز ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ایسے موقع پر، جب کہ امریکیوں کی یہ ضرورت ہو کہ پاکستان کو امریکہ انڈین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشن کو اب اتنا اسٹرانگ نہیں رکھنا، تو اسے کم کرنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے انڈیپینڈنٹ اور ترقی یافتہ ہونے کا کیا راستہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک کیڈر تیار کر ہمیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اب بائیں بازو کے اشتراکی عمل سے پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل، کیونکہ آج یہ بڑا موضوع ہے، گزشتہ کل بہاولپور میں دیکھیں ایک سیٹ اپ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ رہا کہ سرائکی صوبہ ہونا چاہیے۔ بہاولپور کے لوگ بہاولپور صوبے کی بات کرتے ہیں،
تو اس میں یہ بات شامل رہی ہے کہ تخت لاہور سے ہمیں ہماری ترقی کے راستے میں حائل ہے، ہمارے وسائل لوٹ لیے جاتے ہیں اور ہم ترقی کے اس منزل پہ نہیں پہنچ سکے جس منزل پہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے پی ٹی آئی نے سرائیکی صوبے کی بنیاد پر اور بہاولپور صوبے کی بنیاد پر الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ تو اب ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں تو جو کہ پارلیمان میں ہوتا ہے اس کا تو ابھی وہ نہیں کیا، لیکن انتظامی حوالے سے جنوبی پنجاب کے نام سے ایک صوبائی سیکٹریٹ بنا دیا گیا ہے۔ کل بہاولپور میں، اور پھر اس کے لیے بھی محکمے تقسیم کر دیے گئے ہیں کہ بہاولپور میں تمام محکموں کے ہیڈ کوارٹر صوبائی سیکٹریٹ بنانے کی بجائے یا تمام مکمل سیکٹریٹ ملتان میں بنانے کی بجائے ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ آدھی سیکریٹری ملتان میں بیٹھیں گے اور آدھے سیکریٹری بہاولپور میں بیٹھیں گے۔ تو اس کے لیے اس حوالے سے اب انہیں اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ تو کل جناب لیاقت علی چٹھا صاحب سیکریٹری پی ایچ اے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سرکل ہاؤزنگ وہ بہاولپور تشریف لائے تھے، انہوں نے کھلی کچہری لگائی تھی۔ میں بھی ایک شہری کی حیثیت سے، سائل کی حیثیت سے، ایک طبقاتی نظام میں جو عوام ہوتے ہیں وہ ان کا درجہ غلاموں کا ہوتا ہے، جدید غلاموں کا ہوتا ہے، تو میں بھی وہاں پر گیا تھا۔ تو میں نے کچھ تجاویز پیش کی تھی، ایک شکایت بھی کی تھی ایک، تو اس بارے میں، لیکن تجاویز زیادہ تھی، شکایت صرف ایک تھی اور بڑی جینوئن شکایت۔ ان کی فائل سیکریٹری صاحب کو دے دی، لیاقت علی چٹھا صاحب کو۔ تو میں نے انہیں تجویز پیش کی تھی، میں نے کہا موسم بہار آ رہا ہے اور پی ایچ اے کا محکمہ آپ کے کنٹرول میں ہے، پی ایچ اے کے محکمے کو ہدایت کریں کہ جنوبی پنجاب میں پارکوں کی عوامی کمیٹیاں جہاں پر موجود ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، جہاں پر نہیں ہے وہاں پر عوامی پارک کمیٹیاں بنائی جائیں، اور وہ صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کی نہیں ہونی چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کے تمام لوگوں کو اس میں دعوت دی جانی چاہیے، بلکہ دوسری جماعتوں کی ہو تو وہ تو پھر زیادہ عوام کی آواز اٹھائیں گے نا، مزاحمتی قوت بھی تو پیدا ہونی چاہیے۔ اور میں یہ پرائم منسٹر عمران خان سے کہوں گا کہ مزاحمتی قوت کو مت کچلیے، اگر آپ سیدھے راستے پر واقعی پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو یہ مزاحمتی عوام کی قوت جو ہے یہ آپ کو سپورٹ کرے گی، ان کی مخالفت بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، اس لیے کہ آپ اس دباؤ کے نتیجے میں وہ کچھ کروا سکیں گے جو کہ آپ کی ٹائیگر فورس نہیں کر سکتی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ٹائیگر فورس کو جو ہے وہ اس سے کام لیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد بہت وسیع ہو جانی چاہیے۔ تو میں نے کل یہی بات ان سے کی تھی، تو اگرچہ انہوں نے اس پر کچھ تھوڑا سا برہمی یا ناگواری کا اظہار کیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تقریر نہ کریں، آپ مسائل بتائیں، میں نے کہا میں مسائل ہی بتا رہا ہوں اور میں تجاویز پیش کر رہا ہوں آپ کے آنے سے کہ آپ جنوبی پنجاب میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ ہدایات جاری کریں پی ایچ ایز کو کہ گرین بیلٹس پر کہ پارکوں میں آئندہ جو شجر کاری کی جائے وہ پھلدار درختوں کی جائے، وہ ہربل درخت جائے۔ زمین نے تو اتنا ہی اس میں اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے پودے کی پرورش میں، مالیے نے بھی اتنا ہی کام کرنا ہے، ہمارے اتنے ہی ایکسپنسز آتے ہیں، تو اگر
پھلدار درخت ہوں گے تو پھلدار درختوں پر پھلوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اس کی انڈسٹری بہت بڑی قائم کر سکتے ہیں. ہربل کے درختوں سے ہم ادویات کی وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس حوالے سے تجاویز پیش کر رہا ہوں کہ آپ جنوبی پنجاب کے سیکریٹری ہیں اور پھر بورڈ آف سیکریٹریز میں بیٹھیں گے تو میرے اس کنسیپٹ کو وہاں پر آپ پہنچائیے، اس میں آپ ڈسکس کر سکیں گے. تو ناظرین کرام، میں نے یہ تجویز پیش کی. میں نے یہ بھی کہا کہ پارکوں میں جو واکنگ ٹریکس ہیں ان کے ساتھ جو پٹی ہے، اس پٹی کو غریبوں کے سکول جو قریبی ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کے بچوں کو الاٹ کر دیں جو 10 مرلوں میں مکان ہیں ان کے، اور اس میں وہ سکول چلا رہے ہیں. ان کے بچے کتابوں میں زراعت کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ شجرکاری کے بارے میں پڑھتے ہیں، جنگلات کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو ان بچوں کو آپ ایکسپریمنٹ کے لیے الاٹ کر دیں. لیکن ہر پارک میں جو ہے وہ ایک مثالی ایریگیشن کا نظام بنانا ہوگا. ناظرین کرام، میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا اور مثال دیتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے، آئین کی آرٹیکل 19A میں بتایا گیا ہے کہ عوام کا حق ہے معلومات تک رسائی کا. وہ محبوب قادر چیف انفارمیشن کمشنر بہت کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح ایسے ہی کوشش کر رہے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے MNAs کو بلا کر کہا کہ دیکھو بےایمانی نہ کرو، پیسوں کے حوالے سے اپنے آپ کو مت بیچو، جائز ووٹ دو. جائز کا ووٹ یہ ہے کہ میرے امیدوار کو ووٹ دو. تو یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ درندوں کو یہ کہنا کہ وہ اپنے ناخون اور اپنے خونخواری چھوڑ دیں، جبڑے اتار دیں، تو ایسا نہیں ہوا کرتا. وہ تو پھر خریدنے والی قوتیں موجود ہیں اور بکنے والے لوگ موجود ہیں. تو اس میں آپ کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی بڑی قوتیں اسی کی بنیاد پر کل کا فیصلہ ہوگا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ 19A آرٹیکل ہے آئین کا، جس پر عمل درآمد کے لیے پنجاب صوبوں میں انفارمیشن کمیشن بنائے گئے ہیں. پنجاب میں 2013 میں ایک ایکٹ پاس ہوا، پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. تو وہ بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 دن کے اندر شہری کو معلومات دینی ہوں گی، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر 14 دن کے اندر نہ دی جا سکیں تو متعلقہ محکمے کو اس شہری کو وجہ بتانی ہوگی. لیکن میں نے کہا یہاں 6 مہینے ہو گئے ہمیں کوشش کرتے ہوئے. 6 لیٹر جاری کر چکے ہیں چیف انجینئر ساؤتھ کہ دیا جائے پنجاب ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے مطابق معلومات فراہم کی جائے. لیکن میں نے کہا کہ آپ ایکسین بہاول نگر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن بہاول نگر جو ہے وہ اس نے اپنے سیکریٹری کا حکم بھی نہیں مانا. تو اس میں نہ صرف ایسے لوگوں کو مثال بنانا ہوگا، لیکن ان کو مثال کون بنائے گا؟ ان کے پیچھے بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو ان سے پیسے لیتے ہیں اور یہ پیسے کما کر ان کو دیتے ہیں. اس لیے یہ پھر اپنے سیکریٹریز پر وہ دیکھیں کہ سرمایہ داری نظام میں غیر قانونی کرپشن کی گنجائش اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ریاستی اداروں کے ریٹ کو ختم کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ریٹ کیسے ختم ہو گئی کہ 6 مہینے سے سیکریٹری صاحب لکھ رہے ہیں، سیکریٹری صاحب کی طرف سے چیف انجینئر نے 6 بار اور ہم نے 6 بار اس کی شکایت کی ہے کہ ہمیں نہیں ملا، ہمیں ریکارڈ دلوایا جائے. تو میں نے جناب لیاقت علی چٹھا صاحب کی خدمت میں یہ بتایا تھا کھلی کچہری میں. میں نے کہا تھا جناب والا
पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये दर्ज है कि मालूमात जो हैं तामीराती कामों का, हमारे यहाँ जो है तामीराती कामों के बारे में पंजाब ट्रांसपेरेंसी एक्ट में लिखा हुआ है कि वो नेट की जो सहूलत पैदा हो गई है उस पर तमाम रिकॉर्ड दें कि कौन कौन से मंसूबे हैं, उनको कौन लुक आफ्टर कर रहा है, कितनी मालियत का है, और इसको एग्जीक्यूट कौन करवा रहे हैं, यानी उसके निगरान अमला कौन है, और ये किस सतह पर है, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, किस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, कितना बन चुका है, इसकी अपडेटेड रिपोर्ट जो है वो नेट पर आनी चाहिए। मैंने कहा जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब, आप सेक्रेटरी हैं, आप अपने महकमे में इसकी इब्तदा कर दीजिए, हमें क्या ज़रूरत। मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा कि टेलीफोन पर रब्ता हुआ था मिस्टर अमजद, एग्जेक्टिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ से, तो उन्होंने कहा कि अपना आदमी भेज दें, वो मुझसे ले जाए। हालांकि वो आप देखें कि पोस्टल सर्विस के ज़रिए वो ये मालूमात फराहम कर सकते हैं। ये तो वो मालूमात है, हमने लिस्ट मांगी थी कि सन 17 से 19 तक जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जो स्कीमें हैं उनके नाम दे दीजिए, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम दे दीजिए, उनकी मालियत का नाम दे दीजिए, उनकी जगह का नाम दे दीजिए, और उनकी मौजूदा जो है कि अब स्टेटस क्या है, कितने बन चुके हैं, कितने नहीं बन चुके, ये हमारा राइट है। लेकिन वो नहीं दिए। तो फिर मैंने कहा कि जनाब साउथ पंजाब में आप आए हैं तो साउथ पंजाब को आप मॉडल बना दीजिए, दो बातों में मॉडल बना दीजिए, एक पार्कों में शजरकारी, ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी, और दूसरा जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्कल और हाउसिंग का महकमे, जो भी आपकी वो है, उनको नेट पर तमाम मंसूबे आने चाहिए और उनके बारे में तमाम मालूमात आनी चाहिए, और जो इसको यकीनी बनाया जाना चाहिए। तो हम तो नाज़रीन किराम एक बात आपसे कहते हैं, ज़रूर कहूँगा मैं, कि अगर आवाम की ताकत इस पर ऑर्गेनाइज हो जाए, देखें पैसे तो आपके लुटते हैं। ये जो मंसूबों में मैंने बताया था लियाकत अली चट्ठा साहब सेक्रेटरी हाउसिंग को, मैंने कहा था हमारे यहाँ तामीराती कामों में 25 से 20 से 30% रेगुलर कमीशन है, जो कि एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसी है उसका अमला ले लेता है, उसके ऑफिसर ले लेते हैं कि फ़लाँ 2%, फ़लाँ 3%, फ़लाँ 5%, वो सारा मजमुआ किया जाए तो वो 20 से 30% बन जाता है टोटल अमाउंट का, जिसमें से फिर वो ये कमीशन देने के बाद फिर हमारे जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी हैं 20-25%, वो भी 10% तो उनका एक एस्टिमेट में उनका वो लिखा हुआ होता है प्रॉफिट, लेकिन उसके अलावा वो 20-25% वो बहुत मुश्किल से जो है वो 50-40% जो है वो पैसा लगता है, हमारे मंसूबे जो है वो नाक़िस बनते हैं। तो इसके लिए अब क्या कबाहत है, हमें बताएं। नेट सर्विस फ्राहम करना वेबसाइट पर कितने पैसे खर्च आते हैं टोटल, अगर ये मंसूबों का वो करें तो 1% खर्च आने से 1% भी खर्च नहीं आएगा इस इंतज़ाम कायम करने पर, वेबसाइट्स बनाने पर और उन्हें अपडेटेड रखने पर किया जाना चाहिए। नाज़रीन किराम, लेकिन ये बात कब मानी जाएगी? ये कमीशन खोर जो कमीशन लेते हैं 20 से 30% एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि 20-30% करप्शन करते हैं अपना प्रॉफिट लेने के बाद, और ये इदारे जो एंटी करप्शन के इदारे वो उनके सहूलतकार और उनके प्रोटेक्टर बने हुए होते हैं। इस सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम मुतहर्रिक हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की तरफ से हमने कॉल दी है तमाम जमातों के सियासी कारकुनों को, तमाम समाजी कारकुनों को,
اور اپنے ساتھ وابستہ کارکنوں کو بھی کہ وہ اس میں رول ادا کریں اور نگران کمیٹیاں بنائیں، پارک کمیٹیاں بھی بنائیں، اس لیے کہ پارکوں میں نے یہ بتایا تھا جناب لیاقت علی چٹھا صاحب کو کہ یہ موومنٹ چلائیں، وہ جو پارک کمیٹیاں ہوں گی وہ موومنٹ چلائیں کہ موسم بہار شروع ہو رہا ہے. یہ سلوگن آنا چاہیے تھا، بلکہ تو یہ پرائم منسٹر کی طرف سے آنا چاہیے تھا، یہ چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ عوامی کمیٹیاں بنیں، اور وہ عوامی کمیٹیاں، پارک کمیٹیاں جو ہیں وہ اس سلوگن کے ساتھ میدان میں آئیں، عوام کو متحرک کریں کہ پارکوں میں اور گرین بیلٹس میں پھلدار درخت لگائیے، اپنے مرحوم ہو جانے والے پیاروں کے نام پر، اپنے حیات پیاروں کے نام پر، اپنی فیملی کے ساتھ آئیے پارکوں میں اور بچوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے نام پر پودے لگائیے. اور پودے لگانے کے لیے میں نے لیاقت علی چٹھا صاحب کو، سیکریٹری صاحب کو یہ کہا تھا، یہ تجویز پیش کی تھی کہ موسم بہار میں محکمہ جنگلات اور محکمہ ایگریکلچر ان کے نرسری سٹالز لگا دیے جائیں جو کہ سستے پودے عوام کو فروخت کریں اور عوام وہاں سے خرید کر پودے جو ہیں وہ پارکوں میں لگائیں، اپنے پیاروں کے نام پر، اپنے حیات پیاروں کے نام پر، اپنے مرحوم پیاروں کے نام پر. تو میں نے لیاقت علی چٹھا صاحب سے یہ بات ضرور کی تھی. میں نے کہا، اور پھر ایک بات اور بھی ناظرین کرام میں نے نوٹس میں لایا تھا، لکھ کر بھی دیا کہ بہاولپور کا سندھ طاس معاہدے کے مطابق بہاولپور کا دریا جو تھا یہ دے دیا گیا انڈیا کو. اب یہ دریا مر چکا ہے. بہاولپور شہر کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، بڑا شہر یہ بن رہا ہے، تو پانی کا سیپیج کم ہو رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے 25 سے 30 فٹ پانی کی گہرائی تھی، آج وہ 160 فٹ پر چلی گئی ہے. اس کے بعد وہ حد شروع ہو رہی ہے جہاں پہ ناقص پانی ملے گا، ڈراؤٹ آ جائے گا بہاولپور میں. تو اس لیے یہ جو پارکوں کو ایریگیٹ کیا جاتا ہے ڈرنکنگ واٹر سے، اس کی جگہ نہروں کا ایک ایریگیشن کا نظام بنایا جائے. اور فوری طور پر تو میں نے یہ کہا تھا کہ بہاولپور شاہدرہ پارک سے اور شہر کی جو ٹربائنز ہیں ان سے گرین بیلٹس کے لیے پانی حاصل کرنا، ڈرنکنگ واٹر، اس کو تو فوراً ختم کر دیں. بہاولپور شہر کے جنوب سے ایک بڑی نہر رواں رہتی ہے، سال بھر رواں رہتی ہے. وہاں سے پانی جو ہے وہ ٹینک سروس کے ذریعے جو آپ حاصل کرتے ہیں گرین بیلٹس کو ایریگیٹ کرنے کے لیے، وہ ٹربائنوں سے پانی لینے کی بجائے وہ نہر سے پانی لیں. ناظرین کرام، لیکن میں ایک بات پھر یہ کہوں گا کہ افسر شاہی ہے. دیکھنا وہ کچہریاں لگاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لگنی چاہیے، لیکن ایسے ادارے بھی قائم ہونے چاہیے جس میں کہ سول سرونٹ واقعی کمیشن خوری کی بجائے، عوام پر حکمران بننے کی بجائے وہ عوام کی صحیح سروس کرے. لیکن یہ تبھی ممکن جب عوام آرگنائز ہوں گے، ورنہ کوئی کسی کو اختیار نہیں دیتا. ان کو مزہ آتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، لوٹنے کا بھی موقع ملتا ہے اور پھر ایک حکمرانی کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو عوام کو اپنا حق کی حکمرانی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے عوام کو یونائٹ ہونا ہوگا، عوام کو اپنی پارٹی بنانی ہوگی. ناظرین اکرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ دلچسپ دنگل بس اس کو ایسے ہی دیکھیے کہ 2 IMF کے نمائندے جو پاکستانی نژاد ہیں وہ اسلام آباد میں سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ان 2 نمائندوں میں سے، IMF کے نمائندوں میں سے کون کامیاب ہوتا ہے تو مجھے پھر وہ میں تذکرہ کروں گا کہ اس خوبصورت فیس بک پر پوسٹ کا. اگرچہ فیس بک پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30% تک لوگ آ گئے ہیں. پہلے تو 80% ولگیرٹی تھی،
لوگ بہت سستی سی شہرت، سستی سی کہانیاں، سستی سے ڈرامے، بہت اچھے ڈرامے بھی ہیں جو آتے ہیں، کیونکہ فیس بک نے یوٹیوب نے ایسے چانسز پیدا کر دیے ہیں کہ لوگ عوام جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور پیسے ارن کریں۔ تو میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے سے جو طبقاتی شعور کو اجاگر کرتے ہوں، کیونکہ اس ظالمانہ طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے عوام میں طبقاتی شعور کی لہر کا ابھرنا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے میدان میں آئیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ، اور آج پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر چلانے کے لیے ایک بڑی بائیں بازو کی سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے، سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو عوام کو آرگنائز کرے، عوام میں طبقاتی شعور پیدا کرے اور عوام میں کو متحرک کرے۔ تو اس کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اب آپ ڈرامہ دیکھ لیجئے۔